मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जब रणथंभौर शहर को फतह किया तो फतह करने के तकरीबन 1 साल बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उस शहर की सारी सूरत हाल को अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से काबू में कर लिया था। जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने एक वजीर को अपने पास बुलाया और उससे हुक्म दिया कि माहिर जासूसों का एक ऐसा दस्ता तैयार करो जो रणथंभौर शहर के जितने भी कबीले, जितने भी कस्बे और गांव हैं, उन सब की मुझे एक एक चीज़ की मालूमात चाहिए। मज़ीद सुल्तान ने यह बताया कि उन जासूसों के दस्ते वाले नौजवानों को हुक्म दो कि हर कबीले के बारे में ये मालूम किया जाए कि उस कबीले ने शहर को फतह करने के बाद कितनी तरक्की की, यानी पिछले साल उस कबीले की आबादी की शरह कितनी थी और इस दफ़ा कितनी है, उस कबीले की तिजारत पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है, हत्ता कि कौन सा कबीला 1 साल में खैमों की तादाद और अफराद की तादाद से ज़्यादा बढ़ा। मुझे हर कबीले का हिसाब चाहिए। दोस्तों, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने दौरे हुकूमत का बहुत ताकतवर और कामयाब सुल्तान साबित हुआ था। यहाँ आपको सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में बताते चलें कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कैसे सल्तनत कायम की और चंगेज़ खान के गज़ब से कैसे बचा था। शमसुद्दीन अल्तमश सल्तनत दहली का तीसरा हुक्मरान और ख़ानदान गुलामा का तीसरा बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। होनहार होने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपना दामाद बना लिया। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाअहल बेटे को तख्त से उतारकर सुल्तान शमसुद्दीन खुद हुक्मरान बन गया। उस वक्त वो बहार का सूबेदार था। तख्त नशीन होते ही उसे उन सूबेदारों की सरगोबी करनी पड़ी जो खुद मुख्तार बन बैठे थे। पंजाब और गजनी में ताजुद्दीन, सिंध में नासरुद्दीन कबाचा और बंगाल में खलीजियों ने सर उठाया। उसने सबको अपने ताबे कर लिया। 1226 से 1234 तक की दरमियानी मुद्दत में राजपूतों से जंग करके रणथंभौर, मंडू, ग्वालियर और उज्जैन फतह किए। 1221 में मंगोल सरदार चंगेज़ खान शाही सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन ख्वारज़म का ताक़ुब करते हुए दरिया सिंध तक आ पहुंचा, लेकिन दरिया से पहले तमाम इलाके को तबाह बर्बाद करके वापस चला गया और हिंदुस्तान उस खौफनाक आफत से बच गया। सुल्तान अल्तमश ने कुतुब मीनार और कुव्वत इस्लाम मस्जिद को, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक नामुकम्मल छोड़कर मर गया था, मुकम्मल करवाया। अल्तमश ने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना जान नशीन मुकर्रर किया। सुल्तान अल्तमश ने निहायत सहील इकाद, रासिखुल अकीदा और साले इंसान थे। वो रातों को जागते और इबादत करते। तमाम उम्र उन्हें किसी ने सोते नहीं देखा। वो अगर थोड़ी देर के लिए सो भी जाते तो जल्दी बिस्तर से उठ जाते और आलम तखय्युर में खड़े रहते। अपने मुलाजमों में से रात के वक्त किसी को ना जगाते। कहते कि आराम के साथ सोने वालों को अपने आराम के लिए क्यों जहमत दी जाए। वो खुद ही तमाम काम सर अंजाम दे लेते। रात को गदड़ी के पहन लेते ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। हाथ में सोने के सिक्कों का एक थैला और तोशनदान होता। वो लोगों के घरों पर जाते, उनके हालात मालूम करते और उनकी मदद करते। वापसी में वीरानों और खानकाहों से होते हुए बाजारों में गश्त करते और वहाँ के रहने वालों को आसाइश पहुँचाते। फिर उनसे तरह तरह की मादरत करके चुपचाप चले जाते और उनसे कह जाते कि इस मदद का किसी से जिक्र ना करना। अल्तमश के दरबार में आम इजाज़त थी कि जो रात को फाका करते हैं वो उसके पास आएँ और इमदाद पाएँ। फिर जब गरीब व हाजतमंद लोग उनके पास आते तो उनकी हर तरह से सुल्तान दिलजोई करते और एक एक को कस्में देकर कहते कि देखना, फाका ना करना। तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझसे आकर बयान करना। सुल्तान ने अपने दौर में अपने महल के बाहर जंजीर अदल लगा रखी थी। कहते हैं सबसे पहले जंजीर अदल का रवाज सुल्तान अल्तमश ने ही शुरू करवाया था। सुल्तान ने गरीबों और हाजतमंदों में यह ऐलान करवा रखा था कि अगर कोई शख्स तुमसे नाइंसाफ़ी करे और तुम पर जुल्म व सितम ढाए तो तुम यहाँ आकर जंजीर अदल हिलाओ, तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी और तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। फिर लोगों से रह कर कहते कि अगर तुम मुझसे आकर
اپنی تکلیف بیان نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہاری فریاد کا بوجھ مجھ سے نہ اٹھایا جا سکے گا۔ یہ تھا سلطان شمس الدین التمش کا مختصر سا تعارف۔ اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کے وزیر نے اس وقت سلطان سے اجازت چاہی اور مخصوص مقام پر پہنچ کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا پیغام پہنچا دو۔ سلطان کا سپاہی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور سلطان کے وزیر کے رکھے ہوئے خاص جاسوس سلطان کے وزیر کی ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور سلطان شمس الدین التمش کے عقل مند وزیر نے ان کو سلطان شمس الدین التمش کا مقصد سمجھا دیا۔ ان ماہر جاسوسوں کے دستے نے اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے تقریباً 1 مہینے کا وقت مانگا۔ وزیر نے یہ ہدف ان کو دینے کے بعد ان تمام جاسوسوں کے دستے کے ایک ایک نوجوان کو 500 سونے کے سکے اور ایک طاقتور گھوڑا ہر نوجوان کے حوالے کرنے کے بعد وزیر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ وزیر اس خصوص مقام پر پہنچ گیا تو چند گھنٹوں کے بعد سارے جاسوس اس جگہ اکٹھے ہو گئے اور ہر ایک جاسوس نے رتھم بور شہر کے بارے میں ایسی معلومات دی جو اس وزیر نے اپنی زندگی میں کبھی حاصل نہیں کی تھیں۔ جب وزیر نے وہ ساری معلومات پڑھیں تو وہ اس کے دماغ سے اوپر چلی گئیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس طرح کی معلومات تو صرف سلطان شمس الدین التمش ہی سمجھ سکتا ہے، لہٰذا اس نے تمام کاغذات وہاں سے اٹھائے اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وزیر کمرے کے اندر داخل ہوا اور میز پر بہت سارے دستاویزات رکھنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کو کہا، حضور آپ کا دیا گیا حکم پورا ہو چکا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے وزیر کو کمرے سے جانے کی اجازت دے دی اور ان تمام دستاویزات کو بغور پڑھنے لگا۔ سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ پہلے جو قبیلے جو کہ بھوک اور فاقوں سے مر رہے تھے، ایسے قبیلے جن کے پاس رہنے کے لیے خیمے نہیں تھے، اب ان کے پاس ہر افراد کے لیے اپنا اپنا خیمہ موجود تھا۔ حتیٰ کہ جو گاؤں جن کے پاس اپنا پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اب ان گاؤں والوں کے پاس سلطان کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے تھے۔ حتیٰ کہ سلطان شمس الدین التمش نے ساری تفصیلات پڑھ لیں تو شہر کے جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی گاؤں، جتنے بھی قصبے تھے، تمام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ اچانک کاغذات پڑھتے پڑھتے سلطان شمس الدین التمش کی ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی جس پر ایک قبیلے کا نام لکھا ہوا تھا۔ سلطان بڑا حیران ہوگا اور یہ بات سوچنے پر مصروف ہو گیا۔ حتیٰ کہ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش نے اپنے ایک محافظ کو آواز دی کہ جا کر میرے وزیر کو بلا کر لاؤ۔ جب وزیر سلطان شمس الدین التمش کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے کہا، اے وزیر، مجھے اس کاغذ پر لکھی تحریر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب وزیر نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو ساری تحریر اس کے دل و دماغ سے اوپر چلی گئی۔ اس تحریر میں یہ قبیلے کا ذکر تھا جو رتھم بور شہر کا مشہور قبیلہ تھا۔ اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ جس قبیلے میں پچھلے کئی 100 سالوں سے جس قبیلے میں ایک آدمی کی طلاق نہیں ہوئی، اس قبیلے میں 1 سال کے اندر اندر تقریباً اس قبیلے کی آدھی خواتین طلاق یافتہ ہو چکی تھیں، اور اس قبیلے کے اندر جب پچھلے کئی سالوں سے ہر سال کئی افراد کی شادی کی جاتی، لیکن اس سال اس قبیلے میں ایک نوجوان کی بھی شادی نہیں کی گئی، اور حتیٰ کہ اس قبیلے میں باقی ساروں قبیلوں کی نسبت سارے مرد کنوارے پائے گئے، اور تیسری طرف وہ قبیلہ جو کہ چھوٹا قبیلہ نہیں تھا بلکہ 30,000 خیموں پر مشتمل قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی تجارت تقریباً رتھم بور شہر کی آدھی تجارت سے زیادہ تھی، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے اس قبیلے کی تجارت آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب یہ ساری معلومات سلطان شمس الدین التمش نے پڑھی تو یہ بات سلطان شمس الدین التمش کو ہضم نہ ہوئی۔ سلطان شمس الدین التمش نے وزیر سے پوچھا کہ یہ تحریر اور یہ معلومات کون سا جاسوس لے کر آیا؟ تو وزیر جانتا تھا۔ وزیر نے اسی وقت اپنا خاص سپاہی اس جاسوس کی طرف بھیجا اور چند لمحوں کے بعد وہ جاسوس سلطان شمس الدین التمش کے محل میں سلطان کے کمرے میں وزیر کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس جاسوس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا اس قبیلے کے بارے میں یہ ساری معلومات تم نے حاصل کی؟ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور، اس قبیلے کی ساری معلومات میں نے اکٹھی کی۔ سلطان نے پوچھا کہ یہ قبیلہ 1 سال پہلے اتنا تیزی سے ترقی کر رہا تھا،
اتنا خوشحال تھا، حتیٰ کہ اس قبیلے کی تجارت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے سینکڑوں قبائل اس کی تجارت سے خوشحال تھے۔ لیکن آخر اس قبیلے میں ایسا کیا ہوا کہ اس قبیلے کے آدھے سے زیادہ عورتیں طلاق یافتہ ہو گئیں۔ اس قبیلے میں 1 سال کے اندر کسی نہ مرد کی شادی ہوئی، اور تیسری بات کہ اس قبیلے میں تجارت آدھے سے بھی کم ہو گئی۔ اس قبیلے کے سارے بازار سنسان پڑے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، حضور میں اس معاملے کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن معلومات حاصل کرتے ہوئے مجھے قبیلے کے چند افراد سے تھوڑی بہت معلومات جو ملی وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش تجسس میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس قبیلے کے بارے میں اس قبیلے کے سردار اور دیگر سرداروں سے معلومات حاصل کی، اور جب مجھے اس بارے میں معلومات ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر تمہارے قبیلے میں ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تمہارا قبیلہ آسمان کو چھوتا ہوا زمین پر گر گیا ہے؟ اور پھر میں نے مزید یہ تحقیق کروائی کہ آخر تمہارے قبیلے میں طلاق شدہ عورتوں کی تعداد دن بدن کیوں بڑھ رہی ہے، اور تمہارے قبیلے میں 1 سال کے اندر کسی بھی نوجوان کی شادی نہیں کی گئی۔ کیا اس بات کے پیچھے چھپے راز کو تم بتا سکتے ہو؟ تو مجھے ان قبیلے والوں نے ایک بھی بات نہیں بتائی، لیکن اس قبیلے میں ایک نوجوان جو کہ دماغی طور پر درست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ 1 سال پہلے یہ قبیلہ بہت خوشحال اور پرامن تھا، اچھی خاصی تجارت ہو رہی تھی، لیکن اچانک ہمارے قبیلے میں ایک ایسا جن نمودار ہوا، اور وہ جن اتنا خطرناک تھا کہ جو بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے اس کے بستر پر جاتا تو وہ جن اسی وقت نمودار ہو جاتا اور تلوار دکھا کر اس کے شوہر کو اپنی بیوی سے دور کر دیتا، اور اس کے شوہر کے سامنے ہی اب اس کی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا، اور جسمانی تعلقات قائم کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ سلطان یہ سن کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ اس بات پر تم یقین کیسے کر سکتے ہو؟ کیا جن بھی کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، حضور میں نے اس بات کی بڑی تحقیق کی اور مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے اور اسی طرح ہی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، کیا اس قبیلے میں کوئی سپاہی، کوئی کماندار نہیں جو جن کو اپنے قابو میں لا سکے؟ تو اس نے کہا، حضور وہ قبیلہ شہر کا سب سے مشہور قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک بھی سپاہی موجود نہیں۔ اس قبیلے کے لوگ اتنے سچے اور صادق و امین ہیں کہ ان کے سونے کے زیورات اور حتیٰ کہ ان کی دولت کھلے عام پڑی رہتی تھی، ان کو کبھی چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہوا تھا، لہذا اس قبیلے میں ایک بھی سپاہی نہیں، اور اسی وجہ سے اس قبیلے کے لوگ بغیر سپاہیوں کے خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا اور جب وہ جن قبیلے کے شوہر کے مر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا، وہ شوہر نفرت میں آ کر اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور اس قبیلے کو چھوڑ کر چلا جاتا، اور اس ڈر کی وجہ سے ان قبیلے والوں نے شادیاں کرنا بھی روک دیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو جسمانی تعلقات قائم ہوتا ہوا دیکھ سکے، چاہے وہ جن ہو یا شیطان ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تیری بات درست ہے۔ یہ سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس جاسوس کو کہا، آخر ان قبیلے والوں نے مجھ سے اس بارے میں مدد کیوں نہیں مانگی؟ آخر اس قبیلے کے سردار نے باقی دیگر قبائل سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو اس جاسوس نے کہا، حضور اس قبیلے کا سردار نہایت شریف انسان ہے، وہ آپ کے محل بھی آیا تھا، لیکن آپ کے محل پر موجود سنتری نے اس سے اس وجہ سے پیچھے جانے کے لیے کہہ دیا کہ یا تو تم مجھے 500 سونے کے سکے دو یا پھر تم واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک سلطان کا سنتری 500 سونے کے سکے مجھے محل میں داخل ہونے دے گا تو پھر میرا وہ سلطان یہ مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ اور اسی وجہ سے وہ واپس وہاں سے چلا گیا۔ اور اس قبیلے کے سردار نے جب دوسرے قبائل کے سرداروں کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو تمام سردار اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کسی سردار نے اس معاملے پر غور نہیں کیا اور ان کی بات کو مذاق سمجھتے اور کہتے تمہارے قبیلے والے بہکلاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ اس قبیلے کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب اس قبیلے کا جو بھی مرد اپنی بیوی کے سامنے ایک جن نامی درندے کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھتا تو وہ اس کو طلاق دے دیتا، اور یقینی بات ہے کہ جس قبیلے میں اتنی زیادہ طلاقیں ہوں تو پھر وہاں کوئی شادی نہیں کرے گا۔
اور جب قبیلے میں خوشحالی اور امن نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس قبیلے کی نہ ہی خواتین کام کریں گی اور نہ ہی مرد، اور اسی وجہ سے اس قبیلے کی تجارت بھی آدھے سے کم ہو گئی، اور اسی وجہ سے 30,000 خیموں پر مشتمل قبیلہ زوال کا شکار ہو گیا۔ یہ سن کر اس جاسوس نے کہا، حضور آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، حضور اگر اس قبیلے والوں کا یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو وہ قبیلہ وقت آنے پر قحط کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے گھوڑے پر سوار اس قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ چند سپاہی، وہ وزیر اور سلطان کا وہ خاص جاسوس جو کہ اس قبیلے سے ساری معلومات لے کر آیا تھا۔ سلطان اس قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان کا دستہ وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان اس قبیلے میں پہنچا تو اس قبیلے کی حالت دیکھ کر سلطان کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، کیونکہ جو قبیلہ 1 سال پہلے خوشگوار اور امن و قائم سے زندگی گزار رہا تھا، آج وہ قبیلہ بالکل اجڑ چکا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جس قبیلے میں آدھے سے زیادہ خواتین طلاق شدہ ہوں تو اس قبیلے میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے سردار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا اور سردار کو اپنے پاس بلا کر ساری معلومات حاصل کی اور کہا، آج کل ایک نوجوان کی شادی کی جائے، شادی کرنے کے بعد دلہن کے کمرے میں اس کے شوہر کی جگہ میں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سا جن آتا ہے جو دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے ہم بستری کرے گا۔ اور سلطان شمس الدین التمش اس قبیلے میں خفیہ طور پر گیا تھا۔ اس قبیلے کے کسی مرد عورت کسی بچے کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے خیمے میں سلطان شمس الدین التمش تشریف لے آئے ہیں۔ قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور دلہن کو خیمے میں بٹھا دیا۔ سارے قبیلے والے اس کو کہتے رہے کہ تم اپنے بیٹے کی شادی نہ کرو، تمہارا بیٹا بھی دوسرے قبیلے کے مردوں کی طرح جب اپنی بیوی کے ساتھ ایک جن کو جسمانی تعلقات قائم کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ بھی اس کو طلاق دے گا، لہذا اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی شادی نہ کرو۔ لیکن قبیلے کے سردار یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ سب سلطان شمس الدین التمش کے حکم پر ہو رہا ہے۔ اس قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی اور دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب آدھی رات کا وقت ہوا تو سلطان شمس الدین التمش قبیلے کے سردار کے بیٹے کی جگہ خود اس کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس دلہن کو بستر کے اندر سلا دیا اور خود ایک خفیہ خیمے کے کونے میں بیٹھ گئے اور دیا بجھا دیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو قبیلے والوں کے بتائے گئے وقت کے مطابق ایک جن نمودار ہوا جو کہ بہت ہی ڈراؤنی شکل کا تھا۔ پہلے تو اس جن نے بھی سلطان کو بھی بہت حیرت میں ڈال دیا۔ یہ بات سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا خطرناک جن کہاں سے آ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے خطرناک آواز نکالی تو سلطان سمجھ گیا کہ اس ڈرونی شکل کے پیچھے کوئی جن نہیں بلکہ انسان ہے، اور ایک جن بن کر تمام قبیلے والوں کو اس نے خوف زدہ کر رکھا ہوا ہے، اور اس جن کی وجہ سے قبیلے کی آدھی سے زیادہ عورتیں طلاق یافتہ ہو چکی ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسی وقت تلوار چلائی اور اتنی تیزی سے تلوار چلائی کہ اتنا پھرتیلا انسان جو کہ جن کی شکل میں آتا تھا اس کے دیہ حصے ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسی وقت دیا جلایا اور سارے قبیلے والوں کو خیمے کے اندر بلایا اور اس انسان کی لاش دکھائی اور کہا کہ یہ جن نما انسان صرف تمہیں وحشی شکل دکھا کر ڈرا رہا تھا، حقیقت میں کوئی جن نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اتنا طاقتور تھا کہ سارے قبیلے کے مرد اس سے ڈر جاتے، صرف اس کی شکل ڈراؤنی تھی جس کی وجہ سے تمہارا قبیلہ تباہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے تمام قبیلے والوں کو حکم دیا کہ شریعت کے مطابق حلالہ کر کے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں دوبارہ نکاح کریں، اور جو نوجوان ہیں ان کی 1 سال کے اندر اندر شادیاں کرا دی جائیں تاکہ یہ قبیلہ دوبارہ سے ایک خوشحال قبیلہ بن سکے اور یہ قبیلہ رتھمبور شہر کا سب سے ترقی یافتہ قبیلہ مشہور ہو۔ اور کہتے ہیں وہ قبیلہ 1 سال کے اندر اندر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، اور وہی قبیلہ رتھمبور شہر کے سینکڑوں قبیلوں کے برابر سے تجارت کرنے لگا، اور وہ قبیلہ سلطان شمس الدین التمش کی سلطنت کو مستحکم کرنے میں کافی ساتھی ثابت ہوا۔